बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। असेंबली पे मामलात हल करने के लिए, अवाम के मसाइल को हल करने के लिए और मुल्क को तरक्की देने के लिए बात होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से मेरी असेंबलियां, जो कि हम समझते थे कि 8 फरवरी के बाद मसाइल को हल करने की तरफ जाएंगी, अब सियासत ही खेल रही हैं। हाल यह है जनाब कि यहाँ पे सिर्फ अगर कराची की मैं बात करूं तो यहाँ पे मसाइल का गढ़ बन चुका है, और गढ़ यूं भी कि अभी हालिया दिनों में हमने देखा कि हॉस्पिटल्स के मसाइल कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। अब वहां पे टैक्सेस का बोझ तो लादा जाता है, और टैक्सेस देने के साथ हुकूमत, जो भी हुकूमत हो, उसकी जिम्मेदारी है कि अवाम के मसाइल को हल किया जाए, लेकिन हाल ये है कि मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन्ना अस्पताल की इमरजेंसी में इस वक्त यौमिया 2000 पेशेंट्स आते हैं, जबकि सिविल हॉस्पिटल में तकरीबन 1500 के करीब लोग आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर एडमिशन की बात करें तो बड़ी मुश्किल से उनको एडमिट किया जाता है, या कभी ऐसा भी होता है कि वो सहूलियात जो जिन्ना अस्पताल में मौजूद हैं और दूसरे अस्पतालों में मौजूद नहीं है, अगर कोई बड़ा शख्स वहां पे अस्पताल में एडमिट होना चाहे तो फिर सिफारिशात लगाई जाती हैं। इस वक्त कराची में तकरीबन फेडरल के अंडर जो काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में 4 अस्पताल हैं, जबकि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के अंडर 17 अस्पताल, जबकि लोकल गवर्नमेंट जो है वो 3 अस्पतालों को रन कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी मसले हल नहीं हो रहे। ये तो होना था, लेकिन उसके बावजूद एक और मसला ये खड़ा हुआ जब एमडी गेट के एग्जाम्स हुए। एमडी गेट के एग्जाम से फेल होना, पास होना, पर्चे आउट होना, या बच्चों की दलीलें, ये तो एक तरफ, लेकिन उससे पहले की कहानी भी कर लेते हैं। जब 9 का रिजल्ट खराब होता है, जब मैट्रिक का रिजल्ट खराब होता है, जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट खराब होता है, और उसके बाद उसके ये अंदिया दिया जाता है कि जनाब यहाँ पे उनकी कोई मशीन खराब थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। उसके बाद होता यह है कि कराची वाले बच्चों को खास तौर पे खैरात के नाम पे पास कर दिया जाता है। ये खैरात के नाम पे दिए जाने वाले नंबर क्या इस फार्मूले के तहत आगे बढ़ सकते हैं कि अगर उनका एमडी कैट पास हो भी जाता है और उसके बाद जो फार्मूला तय होता है उसके बाद उनको डॉक्टरों की सीटें मिल जाएंगी? और हालिया टेस्ट के बाद तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी शख्स को, यानी कि अगर आपका कराची का बच्चा है, सिंध का बच्चा, अगर वो एमडी कैट में बैठने जाए भी और उसके बाद वो पास हो भी जाए, एमडी कैट में पास हो जाए, तो क्या पिछले नंबर उसको वो सपोर्ट करेंगे कि वो आगे चल के डॉक्टर में अपना करियर बना सके? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने शायद बड़ा एहसान करके ये जो आपके साथ गलती हो गई थी और आपने बच्चों को पास तो कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आगे चल के अगर वो एमडी कैट में पास हो भी गए तो वो उस सीट के अहल नहीं होंगे कि जिस सीट पे उनको जाना चाहिए। जिन बच्चों के माँ बाप कुछ पैसे रखते हैं और वो इस काबिल हैं कि अपने बच्चों को बाहर मुमालिक भेज सकते हैं, उन्होंने ये किया जनाब कि बाहर मुमालिक भेजने के लिए तगो दो शुरू कर दी। यहां पे किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के कान पे जू ना रहेंगी कि कितने ही बच्चे आज नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, कितने ही यंग जनरेशन हमारी ये सोच रही है कि आगे उनका करियर क्या होगा। जब बच्चा छोटा सा होता है और माँ बाप उससे पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनोगे, तो वो कहते हैं जनाब इंजीनियर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा। आप मुझे बता दीजिए, आज जब डॉक्टरों की भर्तियां होंगी तो कितने बच्चे हैं जो सिंध से, कराची से आपको निकल के डॉक्टर बन के दिखा देंगे? क्या किसी ने ये सोचा कि रेशो क्यों कम हो रहा है? और चले जनाब, ये रेशो अगर ठीक हो भी जाए तो जो डॉक्टर्स हैं उनके मसाइल को कौन हल करेगा? आए दिन आपको यंग डॉक्टर्स जो हैं वो सड़कों पे एहतजाज करते हुए नजर आते हैं, और अभी हालिया दिनों में एक और एहतजाज सामने आ रहा है कि जिसमें 3 माह से तनख्वाह ना मिलने पे ये वो पढ़े लिखे लोग, ये मेरे पढ़े लिखे वो लोग जिनके माँ बाप की पूरी जिंदगी इनको डॉक्टर्स बनाने में गुजर गई, वो आपको सड़कों पर एहतजाज करते हुए नजर आते हैं। एक लम्हे के लिए तो ये महसूस होता है कि इन डॉक्टरों का काम सिर्फ सिर्फ मसीहाई करना है, इनका काम एहतजाज करना नहीं है। अगर कोई शख्स इनकी वजह से जान बहक हो जाता है और जान की बाजी हार जाता है तो इन डॉक्टर्स के गले पे उनका खून है। लेकिन साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा के डॉक्टर्स बनाने वाले वो माँ बाप कहां जाएं कि अगर उनके बच्चों का करियर ही दांव पे लगा हुआ है। तो हम क्या ये समझें कि वो जो फार्मूला कहा जाता है कि पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो उसकी वजूहात की जड़ तक आप नहीं पहुंचेंगे तो मसाइल कैसे हल होंगे? आज ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा, मेरे पाकिस्तान का बच्चा जो है वो टैलेंटेड नहीं है। पूरी दुनिया में अभी भी मैं आपको रिकॉर्डेड बात बता दूं, वो डॉक्टर्स जो कि यहाँ पे ऑन ड्यूटी बड़े बड़े अस्पतालों में काम कर रहे हैं, जब वो बाहर जाके टेस्ट देते हैं तो उनके नंबर्स उन बच्चों से कहीं ज्यादा आते हैं जो कि बाहर मुमालिक में पढ़ के डॉक्टर्स बन रहे हैं। इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात ये है कि आपका IQ लेवल इस वक्त दुनिया में चंद ऐसी कौमें हैं जिनका IQ लेवल हाई, उसमें से पाकिस्तानी कौम भी शामिल है।
لیکن اگر پیچھے سے آپ کو وسائل اس طرح سے نہیں ملیں گے تو آپ کا ٹیلنٹ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا جو اب آپ نسل پیدا کر رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی گورنمنٹ کا بندہ میری بات سن رہا ہے, کوئی گورنمنٹ آفیشل میری بات سن رہا ہے, تو اس کو بات یہ سمجھنی چاہیے کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کہ ان کو نفسیاتی مریض بنا کے رکھ دیا ہے. سوچیں اس بات پہ. تمام موضوعات پہ بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب محمد نواز جاہری صاحب, آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سر, انٹروڈکٹری پارٹ آپ نے سنا ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایم ڈی کے ٹیسٹ کے حوالے سے. اس دفعہ کافی ریزرویشنز ہیں, ہمیشہ سے ہی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, لیکن اس دفعہ ایسا کیا ہوا ہے کہ بچے نہایت پریشان ہیں, ماں باپ پریشان ہیں, اور تقریباً وہ بچے جنہوں نے ٹیسٹ دیے ہیں وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا, اور یقیناً آپ کی ایک پروگرام کی اچھی ویئرشپ ہے, اور یوتھ بہت زیادہ آپ کے پروگرام کو دیکھتا بھی ہے اور اسے سیکھتا بھی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ میڈیکل ہر شخص کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ یا انجینئر بنے یا ڈاکٹر بنے, اور پھر انجینئر اور ڈاکٹر بننے کے چکر میں پوری زندگی جو ہے وہ اپنے والدین پوری جوانی دے دیتے ہیں, اپنے بچے کو بڑا کرتے ہیں, اس کے بعد وہ MBBS کے لیے ایڈمیشن لیتا ہے اور پھر وہ دیگر پروسیس میں جاتا ہے. اس بار یہ ہوا کہ میڈیکل, پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں بیک گراؤنڈ رکھنا چاہوں گا کہ PMDC ریگولیشن جو سرکولیشن ایکٹ ہے, ان کی طرف سے کلاز 2 کے تحت, سیکشن 2 اور کلاز سب سیکشن H and F کے تحت یہ امپاور کیا گیا تمام پروونسز کو کہ آپ ٹیسٹ کنڈکٹ کریں, اور مختلف پروونسز نے اپنے نومینیٹ کیے ادارے جو پراؤڈ کرتے ہیں جن اداروں پر, اور ان کو نومینیٹ کیا کہ دے آر ٹیسٹ کنڈکٹنگ ایجنسی یا ٹیسٹ کنڈکٹنگ انسٹیٹیوشنز. ہوا اس کے بعد کیا کہ افسوس یہ ہوا, وہ ایک شعر ہے نا کہ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا, لوگ رکے نہیں حادثہ دیکھ کر. اور ہوا یہ کہ وہ ٹیسٹ ہوا, ٹیسٹ ہونے سے قبل جب سندھ میں ٹاسک دیا گیا اسی ٹیسٹ کا, وہ سندھ میں ٹاسک دیا گیا ڈاؤ یونیورسٹی کو کہ آپ جو ہے وہ یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروائیں. الدو ڈاؤ یونیورسٹی کی ایجوکیشن جو MBBS ہے سندھ میں اس وقت ٹاپ پر ہے, اور یقیناً ایک کوالٹی آف ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن جو کوالٹی آف ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہے ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ایک اچھی ٹیسٹنگ ایجنسی بھی ہو. یہ ایک ڈفرینٹ تھنگ ہے اور وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ان کو ایک اسپیشلائز سمجھ کے شاید دیا گیا, یا منظور نظر تھے وہ لوگ تو ان کو نواز دیا گیا. لیکن ہوا یہ کہ سندھ کے مختلف اضلامی سینٹرز بنائے گئے, کراچی, حیدرآباد. کروں گی کیونکہ بہت سارے لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی کرائٹیریا فکس نہیں ہوا, ہم نے سسٹم تو بنا دیا لیکن فکس کیسے کرنا ہے کون سے ادارے کو, اس کا کوئی کرائٹیریا سیٹ نہیں تھا. اس میں دیکھیں بالکل ایک ٹیسٹنگ ایجنسی ہوتی ہے, دیکھیں اگر میں اسپیشلائزڈ ہوں NTS والے کا, جی جسے NTS ہے, ہمارے یہاں ماضی کے IBA انسٹیٹیوشنز نے کیا ہے. آپ کے پاس آغا خان انسٹیٹیوشن ہے جو اپنا بورڈ چلا رہا ہے آغا خان کے نام سے, اور دیگر ادارے. ہوا یہ کہ وہ ایک سینٹرز بنا دیے گئے, اور سینٹرز میں 8 گھنٹے پہلے, 8 سے 12 گھنٹے پہلے اسی جو پیپر ہے جو صبح کو لینا تھا وہ رات کو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گیا اس بار. تو ہوا یہ کہ اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی ہمارے پاس یہ ایویڈنسز ہیں, بلکہ ماضی میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس دوران جب جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ پیپر کنڈکٹ کریں, تو انہوں نے بھی جو ہے وہ پیپر کنڈکٹ کرنے میں بہت سارے مس ہیپس کیے, جس کے بعد دوبارہ ریکنڈکٹ کیا گیا. جسٹس باقر صاحب اس وقت چیف منسٹر, کیئر ٹیکنگ چیف منسٹر تھے, اور دوبارہ کروایا گیا. اس بار بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پر 160 سے لے کر 180, وہ پراپر جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن ایز پر دیئر گائیڈنس 160 سے 180 کوسچنز میچ ہو گئے. ڈاکٹر صاحب آپ خود ایک اچھے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہیں, ایک ایجوکیشن بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہیں, مجھے بتائیں کہ ڈاؤ کا موقف ہے کہ یہ گیس پیپر ہو سکتا ہے. کیا آپ کے ایجوکیشنل کیریئر میں کوئی کوسچن پیپر کا 80% لگا کبھی؟ نہیں. اب یہاں ظلم کی انتہا یہ ہے کہ 80% سے زیادہ پیپر میچ ہو گیا ہے, اور جب اس پر آواز کوئی بھی اٹھائے تو اس کو پھر تھریٹ ایسے کیا جا رہا ہے کہ آپ کو ڈیفیم کریں گے, آپ ڈیفیم کر رہے ہیں اداروں کو. تو سچویشن یہ تھی. پھر ہم نے اسی اسٹیپ میں ہم ڈاؤ یونیورسٹی گئے, اور ہم نے کہا سندھ ٹرانسپیرنسی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت ہمارا یہ رائٹ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ یہ جو پیپر آؤٹ ہوا ہے آپ ہمیں کیز دیں, ABCD کیز ہوں گی, وہ آپ ہمیں دیں. ہم میچ کرتے ہیں کہ 185 کوسچنز میچ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. نہ تو کوئی وہاں ملنے کے لیے تیار تھا, نہ لینے کے لیے تیار تھا. ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, آئین کا آرٹیکل 19A یہ کہتا ہے کہ ایوری پرسن ہیو شل رائٹ ٹو ایکسس ٹو دا انفارمیشن. ایک پبلک انسٹیٹیوشن میں ہم ایکسس ہی نہیں دی گئی. اس کے بعد ہم نے
مختلف ایجیٹیشن شروع کی اور آخر میں ہم نے کورٹ آف لا میں جا کے اپنی داستان سنائی. دیکھیں جہاں پر بھی بنیادی حقوق وائلیٹ ہوں گے وہاں پر لا کو ایکشن میں آنا ہوگا. کاربن شیٹ دینے کا تو جو ہے گورنمنٹ کو ہے کہ گورنمنٹ اس پہ کاربن شیٹ دی جاتی ہے. بچوں نے فوراً سے ہی وہ کاربن شیٹ میرے خیال ہے کہ آدھے گھنٹے میں اس کو میچ کر لیا تھا کہ لیکن کوشچن کی پیپر نہیں دیا گیا تھا جو انٹرنیٹ پہ وائرل ہوا تھا بعد میں. ابھی بھی کوشچن پیپر ABCD ڈاؤ نے آج تک نہیں دیے. اچھا KPK نے اپلوڈ کر دیے, پنجاب نے اپلوڈ کر دیے, لیکن یہاں پر اپلوڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ دیر از سم تھنگ فشی. تو اس کے بعد ہم نے آنریبل کورٹ کے سامنے پیش ہوئے آج, اور ہمیں آنریبل کورٹ نے بہت اچھا رسپانس دیا. آئی ایم تھینکفل آف دی جسٹس کے جنہوں نے پریویل کیا اس جسٹس کو. اور ڈاؤ انتظامیہ سے پوچھا گیا کہ کس کنڈکٹ کے تحت آپ نے یہ پیپر جو ہے وہ بنایا ہے, اور پوچھا گیا بورڈز اینڈ یونیورسٹیز سے کہ آپ جو 50% ڈاکٹر صاحبہ 50% مارکس بورڈ کی جو آپ کے مارکس ہوتے ہیں اس کے تحت جو ہے وہ میچ کیے جاتے ہیں. اب کوئی بھی بچہ جا کے بورڈ سے مارکس لے کر آتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ سسٹم ہے ایک, اس کے بعد باقی 50% آپ کسی جو ٹیسٹنگ ایجنسی ہے جو آپ کا پیپر دے رہی ہے وہ لیک ہو جاتا ہے. 15 سے 20 لاکھ سے شروع ہوا تھا ریٹ, اور کروڑوں روپے ریٹ لگائے گئے تھے کہ جو پیپر لیک ہوا یہ کہ وہ دیکھتے دیکھتے تمام لوگوں تک پہنچ گیا. آئین کا آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کہ ایوری پرسن شیل ہیو اے رائٹ ٹو ایکسس آن ایکولیٹی بیسس. جب ایکولیٹی بیسس پر آپ کسی بھی چیز کو رکھیں گے تو یقیناً آپ کا رائٹ ہے کہ وہ اب یہ ایکولیٹی کیسے ہوئی کہ اگر کراچی کے بچے کو وہ کی نہیں ملی اور یہاں سے دور بیٹھا ہوا کوئی اور شہر کا بچے کو کیز مل گئی, یا کراچی کے بچے کو کی مل گئی عمر کوٹ کے بچے کو نہیں ملی, تو یہ ایکولیٹی کیسے ہوئی؟ اچھا, یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ 3 سال کے لیے ایز پر PMDC ایکٹ 3 سال کے لیے اسی ٹیسٹ میں سے میرٹ بنتی ہے. اگر میں نے 160 مارکس لیے ہیں تو اب کی بار اگر آخری سیٹ گئی ہے 170 پر تو اب تو میرا ایڈمیشن نہیں ہوگا, لیکن اگلے سال اگر سیٹ جاتی ہے 150 پر تو 160 میرے مارکس ہے تو مجھے کنسیڈر کیا جائے گا 3 سال کے لیے. لیکن نہیں کر رہے وہ کنسیڈر, ان بچوں کو بھی نہیں کیا گیا. یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ بہت سارے بچوں کو نہیں کنسیڈر کیا گیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں آئین کا آرٹیکل 1337 کہتا ہے کہ ایوری انسٹیٹیوشن جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز وہاں پر ایکسس ٹو دا پبلک ایک برابر کے بنیاد پہ ہوگی اور میرٹ پہ ہوگی. جب میرٹ کی دھجیاں اور بکھیڑی گئیں اور نو بڈی از گوئنگ ٹو گیو اے ریسپانس. اچھا, اس کا آپ نے اتنی بات کی, اس پہ بھی جیسے میں نے انٹروڈکٹری پارٹ میں کہا تھا کہ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ جب یہ وہی والا بچہ ہے جو اس دفعہ جنہوں نے پیپر دیا جن کے ساتھ فرسٹ ایئر میں غلط ہوا تھا اور ان کے پیپر جو ہیں اکثر بچوں کے فیل کر دیے گئے تو اور کہا گیا تھا کہ جناب مشین خراب ہو گئی ہے کاؤنٹنگ کی. اس کے بعد ایک سیاسی جماعت نے اس پہ احتجاج کیا جس کی وجہ سے ان بچوں کو پاس کر دیا گیا. وہ بچے جو پاسنگ مارکس لے کے آگے جائیں گے وہ تو فارمولہ میں اگر MD کیٹ میں پاس ہو بھی جاتے ہیں تو ان کا تو فارمولہ نہیں بنتا آگے ڈاکٹر بننے کا. اس پہ کوئی احتجاج, کوئی بات کی گئی کہ جناب یہ اس کو کیسے طے کریں گے؟ ان بچوں کے ساتھ تو زیادتی ہوئی تھی, تو آگے اس کا کیا حل ہے؟ 2 چیزیں ہیں. بالکل یہ بھی ڈسکس ہوا آج آنریبل کورٹ کے سامنے کہ یہ جو بچے جن کے وہاں بورڈ میں ناانصافی ہوئی وہ کیسے آگے بڑھ سکے گا. سیکنڈ تھنگ از جو بورڈ کے منظور نظر ہیں وہ آگے اگر بڑھ گئے تو اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد کی جو کانسیکوینسز ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہی بچے MBBS کریں گے, MBBS کرنے کے بعد فرض کریں کہ کوئی سرجن بن گیا اور آپ کا اور میرا پیارا اگر اس سرجن کے سامنے گیا اور ان سے آپریٹ کروایا تو ان کا حشر کیا ہوگا. تو یہ پبلک ایٹ لارج مسئلہ ہے جو آنریبل کورٹ کے سامنے ہم نے رکھا, اور ہم نے دلائل کے ساتھ رکھا کہ انڈیا کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اگر وہاں انڈیا کے 2018 کا ایک ججمنٹ ہے جہاں پر جو اسٹوڈنٹس تھے وہ انڈیا کے جو سیکنڈری بورڈ ہے وہاں میں 2 پیپرز لیک ہوئے تھے, ایک میتھمیٹک کا اور 12ویں کلاس کا اکنامکس کا, جس پہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ 20 لاکھ بچوں میں سے اگر 5 بچوں کو بھی اگر پیپر ملا ہے تو 20 لاکھ کا دوبارہ لیا جائے. اور وہ پروو ہوا کہ 5 بچوں کو ملا ہے, اس وجہ سے 20 لاکھ کا پیپر. یہاں تو 38,000 بچے آئے ہیں. آنریبل کورٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے, ماضی کے ججمنٹ سندھ ہائی کورٹ کی موجود ہیں, اس دفعہ 38,000 بچے جو ہے وہ اپیئر ہوئے تھے, یعنی کہ لیکن 38,000 میں سے میں گارنٹی دے سکتی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ مشکل سے آپ کے جو ہے 100 بچے بھی پورے کرائٹیریا پہ اتریں, کیونکہ جو کچھ ہوا ہے اس میں ہو نہیں سکتا کہ آپ کراچی میں سے اتنے بچوں کو بھی آگے ڈاکٹر کی سیٹوں پہ بٹھا سکیں. آگے بات کرتے ہیں جناب. میرے ساتھ اس وقت موجود
موجود ہیں ڈاکٹر محبوب صاحب, چیئرمین ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سر ایک اور ٹاپک جس پہ ہمیں جانا ہے اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن پہلے اس وقت جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں MD کیٹ کے حوالے سے, اس میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کا شکریہ کہ ایک بڑا جو ایک ایشو چل رہا ہے سندھ لیول پہ, سندھ کے شعور, سندھ کے میرٹ کا, جس کا سوال نشان ہے سندھ حکومت سے اور اعلیٰ اداروں سے. یہ 2023 کی بھی جو تلق جو حقیقتیں تھیں وہ ہم نہیں بھولے. ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن 2023 میں یہی جو کلپریٹس چلتے آ رہے ہیں. 2023 میں بھی جب PMDC نے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کو یہ ٹارگٹ دیا تھا کہ آپ اپنی سپرویژن میں ایک سندھ کی ٹیسٹ لیں, تو اسی ٹائم بھی یہ ہوا کہ یہی کلپریٹس تھے جو انگزامیہ کے, جو ڈاؤ یا JCMU کے امپلائیز اور جو ہائی ایلیٹ کلاس, جو بزنس کلاس کے لوگ جو اداروں میں شامل تھے, جنہوں نے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کا پیپر لیک کروایا. اس کے بعد یہ ہوا کہ سندھ بھر میں ہم نے احتجاج کروائے, پروٹیسٹ کیے, لیگل نوٹس جاری کیے, ہیڈ منسٹر چیف وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی, تو انہوں نے کمیٹی بنا کے ایک پروف کمیٹی بنائی. شاگرد سے جناح تو فیڈرل کے انڈر آتا ہے نا؟ نہیں, یہ تو ابھی ڈسپیوٹ ہے کانکرنٹ, اس کے بعد اس کا یہ ہے کہ 2011 سے انڈر سندھ گورنمنٹ ہے, مینجمنٹ وہ سنبھال رہی ہے. تو سپریم کورٹ نے بھی ان کو 25 سال اول کے ان کے ہینڈ اوور کیا ہے. بیسیکلی ہم یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں, میڈیکل یونیورسٹی جو ٹیسٹ لے رہی تھی اس ٹائم جب FIE کو نامزد کیے گئے. FIE نے کچھ نام جاری کیے تھے, وہ FIE کا جو انویسٹیگیشن جو نام جاری تھے وہ میں آپ کو جاری بھی کر دوں گا نوٹیفیکیشن. اس میں 10 سے 13 لوگ شامل تھے جن پہ یہ واضح ہو رہا تھا کہ ان کی موبائل سے پیپر لیک ہوا ہے. تو ان پہ کیا ہوا, پیپر وہ معاملہ ڈیفیوز ہو گیا, تو کمیٹی نے جاری کیا کہ واقعی پیپر لیک ہوا ہے, پیپر دوبارہ ریکنڈکٹ ہوگا. تو کچھ عرصے بعد پیپر ریکنڈکٹ ہوا, ڈاؤ یونیورسٹی نے لیا. ڈاؤ یونیورسٹی نے پیپر لیا, وہی پیپر ڈاؤ یونیورسٹی میں دوبارہ ایک دن پہلے 20 سے 25 لاکھ میں لیک کیا جاتا ہے, خرید کیا جاتا ہے, لوگ خرید کرتے ہیں, وہی خریدا ہوا پیپر لیک ہوا. ہم نے احتجاج کیے, ہم نے پروٹیسٹ کیے, ہم نے پھر عدلیہ سے رابطہ کیا, ہم کورٹ میں گئے. کورٹ نے بھی اس چیز کو سنجیدگی سے نہیں لیا, فیصلہ ان کے حق میں آ گیا, کیونکہ ان کے پاس ہائی لیول کے وکیل تھے, ہم شاگرد تھے جو YDA کو ہم سپورٹ کر رہے تھے, کیونکہ ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹس نے کل ان کو ڈاکٹر بننا ہے. تو اپنے بیک گراؤنڈ میں ہم نے جتنی ہیلپ کر سکی کی. تو شاگرد اس ٹائم مایوس ہو گئے, FIE نے کوئی انکوائری نہیں کی, جو نام نامزد تھے اس پہ کوئی ریگولیشن نہیں ہوئی. اگر ریگولیشن ہوتی, قانون ہوتا, جسٹس ہوتا, تو وہی کلپریٹ پکڑے جاتے. کیونکہ میڈیکل اور ایجوکیشن, ہیلتھ اور ایجوکیشن ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے, ایمرجنسی سروسز ہے. اگر آپ ان کا بیڑا گرک کریں گے, ان کے ساتھ مذاق کریں گے, اگر یہاں پہ بھی کرپشن کریں گے, irregularity کریں گے, تو آپ کی جو کریم آگے بڑھ رہی ہے ایجوکیشن میں, ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل میڈیکل میں, ایجوکیشن میں ہمیں مقابلہ کرنا ہے. تو آپ اپنے ایجوکیشن کو آپ نے پہلے ہی برباد کیا ہوا ہے. آپ نے میٹرک اور انٹر میں سب کو پتا ہے کہ A1 کیسے ملتا ہے, یہ پوری دنیا کو پتا ہے, عدلیہ کو پتا ہے, اعلیٰ اداروں کو پتا ہے, انسٹیٹیوشن کو پتا ہے, تمام تنظیموں کو پتا ہے, سیاسی لوگوں کو پتا ہے. وہی ایلیٹ کلاس MD میں کیا ہوتا ہے, 50% آپ کا میٹرک اور انٹر کا ہوتا ہے, جس میں 10% میٹرک کے ہوتے ہیں, 40% انٹر کے ہوتے ہیں. تو وہ 40% جو ایلیٹ کلاس ہوتا ہے وہ 50% لے کے, A1 لے کے 50 میں سے 45-48% وہ ایسے ہی گین کر لیتے ہیں. 50% ہوتا ہے ٹیسٹ کا. اب ٹیسٹ میں جو باقی ٹیسٹ بچی تھی جو لیک نہیں ہوتی تھی, وہ 3 سال سے یہ کنٹینیوس پریکٹس چل رہی ہے. تو کیا ہوتا ہے, ہاں, تو اس بار دوبارہ ڈاؤ یونیورسٹی کو PMDC نے ہدایت جاری کی, آپ پیپر لیں. ہم نے ایک دن پہلے ہی FIE کو, ڈاؤ یونیورسٹی کو, انتظامیہ کو لکھا کہ ہمیں امید ہے اس بار, کیونکہ ہمیں کوئی اداروں کو ڈیفیمیشن ہم نہیں چاہتے, کیونکہ ہم بھی یہیں سے پڑھیں, یہی پروفیسر ہیں, ہمارے ٹیچرز ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ اداروں کی ڈیفیمیشن کریں. ہم نے امید رکھی کہ اس بار دوبارہ پیپر شفاف ہوگا, مینجمنٹ صحیح ہوگی, بچے ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے, تاکہ وہ بچے میرٹ پہ جا سکیں. تو کیا ہوا, ایک دن پہلے ہی وہی کلپریٹس کے جو گروپ تھے تمام شہروں میں انہوں نے سرکلز بنائے ہوئے تھے اپنے گھروں میں, کوئی ہائی سورس لوگوں کے انڈر, گھروں میں, بنگلوں میں, اسکولوں میں پیپر لیک کیا گیا. پیپر اتنا لیک کیا گیا کہ واٹس ایپ میں, فیس بکوں پہ لوگوں کے پاس جا پہنچا. جو پڑھنے والے بچے تھے جو میرٹ پہ آتے تھے, ان سے دوبارہ ناانصافی ہوئی. ٹھیک ہے جناب, ہم بات کرتے ہیں اس پہ بھی کچھ تفصیل سے. یہاں پہ پرابلم جو مجھے نظر آ رہی ہے, ایک اور چیز کی طرف میں جاتی چلوں, اور یہ خاص طور پہ کراچی کے نوجوانوں کا پیغام ہے. ینگ بچیاں روئی ہیں بیٹھ کے, اور وہ اس وقت ابھی تک شدید صدمے میں ہیں, کیونکہ جب وہ وہاں پہ گئیں, آپ نے بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشنز بتا دیے, لیکن وہ بھی کچھ بچیاں تھیں جنہوں نے جیولری پہنی ہوئی تھی, اور وہ جیولری ان کی اگر گولڈ کی چھوٹی چھوٹی سی جیولری, بچیاں کیا پہنیں گی. کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا تھا کہ انہیں وہ جیولری نہیں پہنی. ان بچیوں
بچیوں کو وہ جولری وہاں پہ پھینکنی پڑی ہے, مٹیوں میں دبانی پڑی ہے, اور شدید ایک نفسیاتی کیفیت کا شکار وہ ہوئی کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس سے بھی رابطہ نہیں کر سکتی تھی. رولز اینڈ ریگولیشنز رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے اصول بالکل سر آنکھوں پہ, بچے یہاں پہ بڑے اوبیڈینٹ ہیں, سب کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کوئی اصول و ضابطے آپ پہلے بتا تو دیجئے کہ اس طرح سے کام کرنا ہے. اور جو یہ دو ینگ ڈاکٹرز, یہ ینگ ڈاکٹر جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اور وکیل, یہ دو پاکستان کا چہرہ ہیں اور یہ خود بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے کرپشن آگے بڑھ رہی ہے, تو پھر اپنے پاکستان کے مستقبل کو آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مزید موضوعات پہ بات کریں گے, ایک شارٹ بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور پروگرام میں کچھ ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو سنجیدگی سے سننا ضروری ہے. ہم ملکی مسائل پہ بات کرتے ہیں, یہ میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو شدید نفسیاتی بیماریوں کا شکار کر رہے ہیں اور اپنے ٹیلنٹ کو مار رہے ہیں. تمام چیزیں تو اپنی جگہ تھیں ہی, لیکن ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج ایک اور رخ اختیار کر گیا ہے. اس میں کیا صورتحال بنتی ہے اور کیا ہو رہا ہے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, کیا سلسلہ ہے اس وقت جو یہ ینگ ڈاکٹر سراپا احتجاج ہے؟ بیسیکلی یہ جو ڈیمانڈس ہیں ڈاکٹرز کی, جو ایشوز ہیں, مطالبات ہیں, یہ جو ماضی سے چلتے ہوئے ہیں, ان کو صحیح سے لائن اپ نہیں کیا جاتا, کیونکہ جو آفیشلس ہوتے ہیں, جن کو ڈومین ہوتا ہے, وہ جب کام دیا جاتا ہے, اگر وہ پراپرلی ٹائم پہ کریں. ایک ینگ ڈاکٹر ہے, ایک ہاؤس آفیسر ہوتا ہے, ایک پی جی ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس موسٹلی فیملیز ہوتی ہیں ان افورڈیبل, اتنی سپورٹ نہیں کر سکتی فیملی کو. ظاہری بات ہے ان کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں, جو ان کی سیلریز ہوتی ہیں, وہ اپنی, کچھ لوگوں کو گھر کا کرایہ دینا ہوتا ہے, کچھ کو اپنی فیملیز کے لیے میڈیسن لینی پڑتی ہے. سوچنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ ایلیٹ میں سے ڈاکٹر لوگ اپنی پوری زندگی کی کمائی دے کے جو ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ ان کا بچہ کسی طرح سے ڈاکٹر بن جائے. میں ایک بتاتی چلوں کہ مجھے اس وقت جوائن کیا ہے ہمارے سینئر صحافی اور ہمارے نمائندہ خصوصی اختر شاہین رن صاحب نے. ڈاکٹر صاحب سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. تو یہ جو بیسک جو نیڈس ہیں, ایک جو ہمارے پاس سیکیورٹی کا, آپ نے دیکھا بھی ہوگا کچھ دن جے پی ایم سی میں 20 سے 25 دن پہلے ایک ہماری فیمیل ڈاکٹر تھی, کیونکہ ہماری فیمیل پہلے ہی جو فیمیلز ہیں جو معاشرے میں کم کام کرتی ہیں, ہماری سوسائٹی ایسی ہے. کچھ فیمیلز جو گراؤنڈ پہ آگے کام کرتی ہیں, جو ہاسپٹل میں ڈیوٹی کرتی ہیں, نائٹ ڈیوٹی کے دوران, اگر آپ کے آفیشلز ادارے میں سیکیورٹی کے جو سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں یا سیکیورٹی جو ہیڈ ہوتے ہیں, اگر وہ اداروں کو صحیح طرح سیکیور کریں تو ڈاکٹرز اچھے ماحول میں کام کر سکتا ہے. کیونکہ بجٹ تو آپ کو وہی جو گورنمنٹ دیتی ہے وہی آغا خان کا ہوتا ہے, جناح کا, این ایس ایچ کا, سول کا, اتنے ہی بجٹ ہوتے ہیں. پھر بھی شارٹیج ہونا, میڈیسنز کا, سیکیورٹی کا, ڈاکٹروں کو ٹائملی تنخواہیں نہیں دینا, یہ چیزیں جنم دیتی ہیں. کیونکہ یہ کوئی 20-25 دن کی بات نہیں ہوتی, کیونکہ یہ لانگ ٹرم سے 8-9 مہینے سے لوگوں کو پے نہیں ملتی. تو جب اس ماحول میں لوگ جب کام کرتے ہیں وہ ٹارچر اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر آگے چل کے کیا ہوتا ہے, مایوس ہو کے جب وہ ریمائنڈر دیتے ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ریمائنڈر دیتے ہیں, ہیلتھ سیکرٹری کو ریمائنڈر دیتے ہیں, ہیلتھ منسٹر کو ریمائنڈر دیتے ہیں, ڈائریکٹرز کو جو کنسرن ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, ایم ایس ہوتے ہیں, ان کی تنخواہیں کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہیں؟ ان کو تنخواہیں سندھ گورنمنٹ کے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر آتے ہیں, سندھ گورنمنٹ کے, تو سندھ گورنمنٹ ان کو بجٹ, ایئرلی بجٹ ایک سینکشن کرتی ہے, ایک بجٹ پڑا ہوتا ہے. ان کو ویسے کیا ہوتا ہے, جب ہر 3rd منتھ یا 6th منتھ کوارٹر ریلیز ہوتا ہے, تو اداروں کو کیا ہوتا ہے, ان کو لکھ کے لیے بھیجنا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں اب ہو چکی ہے, تو آپ وہ ٹائملی چیزیں پٹ کریں اور فالو اپ لیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے, کیونکہ یہ اداروں کے آفیشلز کا کام ہے, یہ ہمارے ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن کا کام نہیں ہے. ہم نے ینگ ڈاکٹرز کو اس لیے بنائی کہ ڈاکٹرز کے مسئلے حل نہیں ہوتے تھے. جب مسئلے نہ ہوتے تو ہم روز ڈیوٹی کر کے 2 بجے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جائیں, وہاں سیکرٹری سیکشن آفیسرز کو مینٹین کریں, وہاں لائنوں میں کھڑے ہوں, 17-18 گریڈ کے ہماری کوالیفیکیشن, پوری زندگی ہم اتنی ایجوکیشن لگائیں, پھر بھی ہم کلیروں کو باہر جا کے وہاں دھکے کھائیں اور ملنے نہ دیا جائے. یہ ایک سسٹم کو ایک بغاوت کی طرف لے جاتا ہے. کیونکہ آپ اگر سول سرونٹ ہیں تو آپ کا کام ہے, کوئی بھی امپلائی, ڈاکٹر نہیں, کوئی بھی آپ کا آفیشل کوئی بھی کام ہو, آپ کا کام ہے ان کو سننا, ان کے مسئلوں کو سن کے حل کرنا. اگر دیکھو ایک پراپر چینل ہوتا ہے, اگر آپ مسئلے سنیں گے نہیں, اگر غلط ہیں تو کم سے کم مسئلے سنیں. ایک سمپل سا فارمولا ہے کہ اگر تنخواہیں وقت پہ نہیں ملیں گی تو کرپشن شروع ہی وہاں سے ہوگی. جب ایک شخص پریشان ہوگا تو پھر وہ کرپشن کی طرف بھی جائے گا. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہمارے پاس جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ہاسپٹل میں جو کام کرتے ہیں وہ کرپشن بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا. یہ ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کا کام, جو ایڈمنسٹریشن بھی ہمارے ڈاکٹرز ہی ہوتے ہیں. جو وہ ڈاکٹر جو ایڈمنسٹریشن میں بیٹھتے ہیں تو وہ ان کو وہ اپنا ماضی یا جو وہ اسٹوڈنٹ لائف وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح سیٹوں سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں. اگر وہ سنسیئرلی اپنے اداروں سے کام کریں تو ہمارے ادارے اچھے بلڈ ہو سکتے ہیں, ہماری ہاسپٹل کی فیسلٹیز پوری ہو سکتی ہیں. جناح میں یا این ایس ایچ میں یا سول میں جو پیشنٹ یا میڈیسن کی جو آپ نے سنا ہوا کتنی کرپشن ہو رہی ہے, تو وہ کرپشن کرنے والے کون ہیں؟
یہی لوگ ہیں جو مطلب ایک آپ اگر آپریشن کے لیے بھی جاتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں جس کے پاس کچھ نہیں ہے, ایک ماں ایک عورت ہے وہ ڈلیوری کیس کے لیے جا رہی ہے اور اس کا آپریشن کا کیس ہے تو سارا سامان باہر سے منگوایا جاتا ہے, حالانکہ گورنمنٹ کے کھاتے سے جو ہے ہاسپٹل میں سامان موجود ہے, وہ سامان باہر کیسے پہنچ جاتا ہے؟ یہ کیا سلسلہ ہے کہ جو سامان خریدا جا رہا ہے وہی باہر سے مل رہا ہے؟ باہر اس لیے کہ ان کے کچھ ایجنٹس ہوتے ہیں جو ایڈمنسٹریشن کے ہی, کیونکہ یہ کرپشن کا ایک پارٹ ہے, چین ہے, کس طرح کرپشن کرنی ہے. ان کرپشن کو کرنے کے لیے جو اگر اداروں میں میریٹوریس پروسیس فالو نہیں ہوگا, اگر جو ایم ایس ڈی ایچ او ڈائریکٹر اگر ایم ایس اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں, سیاسی اس میں مداخلت نہ ہو تو ہمارے ادارے کافی چل سکتے ہیں. ہمارے اداروں میں سیاسی مداخلت کا دباؤ زیادہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں قانونی طور پہ بھی اس پہ بات کروں گی, پھر ہم اپنے نمائندے کی طرف بھی چلیں گے. محمد نواز ظاہری صاحب, لیبر لا جو ہے ہمارا وہ کس حد تک اس بات کو سپورٹ کرتا ہے, یا کس تحت جو ہے کس لا کے تحت یہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ قانون سے رجوع کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے؟ دیکھیں, امیڈیٹ اتھارٹی سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن بنا ہے, اور سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن یہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے کہ ہاسپٹلس کی جو مس مینجمنٹ ہے اس کو چیک کرے اور رپورٹ کرے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بالکل گوش گزار کروایا آپ کو کہ اسینشل سروسز ہیں. اب اسینشل سروسز میں کیا ہوتا ہے آپ کو میں تھوڑا سا قانونی طور پر سمجھاؤں. اسینشل سروسز ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو 100% فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے امپلائیز کو. اس کے بعد اسینشل سروسز کا مطلب ہے کہ امپلائی کو کوئی بھی ان کا فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ نہ ہو کہ وہ اسٹرائک آؤٹ کر جائے, چونکہ اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ کہ جب کرفیو لگتا ہے نا کسی بھی علاقے میں, تو اس کرفیو کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ باہر نہیں نکل سکتا گھر سے, لیکن ایکسیپٹ اس پہ اسینشل سروسز. آپ کو یاد ہوگا کووڈ-19 میں جب سب کو لاک ڈاؤن کیا گیا تو اسی نوٹیفیکیشن میں آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسینشل سروسز کے لوگ جو ہیں وہ باہر آئیں گے. انہی ڈاکٹرز کو سلوٹ کر رہے تھے اس وقت پوری قوم, چونکہ یہی فائٹ کر رہے تھے فرنٹ لائن پہ. لیکن فائٹ کرتے کرتے یہ شاید اتنے اپنے مسائل میں گھر چکے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جناح ہاسپٹل میں FIA اس وقت انویسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ جعلی دوائیوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا اسکینڈل کشمیر روڈ سے انہوں نے جعلی دوائیاں برآمد کی ہیں, جن کا جو سارے جو ہے وہ کنیکٹیوٹی جناح ہاسپٹل سے شو ہو رہی ہے. جس معاشرے میں اسٹنٹ جو دل میں لگتا ہے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ جعلی طریقے سے ملتا ہو, جس معاشرے میں آپ کو ڈاکٹر کہے کہ انجیکشن بھی باہر سے لے کے وہ خود پریشان ہے. سیکورٹی آف پرسن از فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری پرسن. آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے کہ ہر ایک شخص کو ان کی دہلیز پر سیکیورٹی دی جائے گی. یہ ڈاکٹرز آپ جناح ہاسپٹل میں چلے جائیں, سول ہاسپٹل میں چلے جائیں, کہیں پر بھی چلے جائیں تو ڈاکٹرز انسیکیورٹی کا شکار ہو رہے ہیں. اب پروفیشنلز کو سیکیور نہیں کریں گے اگر آپ ان کے لیے اسپیشل قانون نہیں لے کر آئیں گے. اگر لائرز ہیں, لائرز کے لیے الگ سے قانون موجود ہے کہ تھریٹ کرنے پر بھی الگ قانون ہے, ان کو انٹیمیٹ کرنے پر بھی الگ قانون ہے, ان کو پریشان کرنے پر بھی الگ قانون ہے, اور اسی ایکٹ کے تحت FIR ہوتی ہے. ڈاکٹرز پروفیشنل ہیں اور یہ معاشرے میں خدمت کرتے ہیں تو ان کے لیے اسپیشل قانون کیوں نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا, جتنی ہاسپٹلز ہیں ان کی سیکیورٹی آؤٹ سورس کر دی گئی ہے. وہ جو سیکیورٹی آؤٹ سورس کی گئی ہے نا, وہ ان سیکیورٹی گارڈ کی 15 سے 20 ہزار روپے تنخواہ ہے. وہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے. اب 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے 15-20 ہزار روپے میں. دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت نے ڈیلی ویجز کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے 37,500 آئی تھنک سو اباؤٹ. کم از کم تنخواہ رکھنی ہے 8 گھنٹے کی. یہاں 12 گھنٹے 20-25 ہزار روپے وہ بھی ان کو پے اکاؤنٹ میں نہیں ہوتے, لائن لگاتے ہیں اور دیتے ہیں. تو اس پہ اداروں کو سوچنا چاہیے نا, ہوم ڈپارٹمنٹ کو سوچنا چاہیے نا. مختلف جو ادارے موجود ہیں سندھ کے اندر قانون بہت خوبصورت بنا ہوا ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے, اور بات کرنا ضروری ہے. اور جو آپ نے کہا کہ تمام چیزیں دیکھنی چاہیے, تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا جہاں سیکیورٹی کی وجہ سے بات کی کہ ان پروفیشنلس کی سیکیورٹی کا, خاص طور پہ خواتین کے جو ہیراسمنٹ کے واقعات اور ڈاکٹرس اور نرسز کے ساتھ ہو رہے ہیں اس پہ بھی بات کرنا ضروری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنا کے بڑے سیف ماحول پہ بھیج دیتے ہیں, لیکن اس بات پہ بارے میں بھی بات ہونی ضروری ہے کہ آخر میں جو ان کے سگنیچرز ان کو ضروری ہوتے ہیں اور ہاؤس ڈیوٹیز جو کرتی ہیں اس میں ان کو کن کن مسائل کا سامنا ہے. وہ بچیاں اپنے ماں باپ سے وہ باتیں کہہ بھی نہیں سکتی. ہمیں بہت سارے ایشوز ہیں جس کو معاشرے میں دیکھنا ضروری ہے. میرے ساتھ ایک وقت موجود ہیں اختر شاہین رند صاحب, سینئر صحافی ہیں اور نمائندہ خصوصی ہمارے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. اختر شاہین رند صاحب, اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی طرف سے اور ہڑتال کا بھی معاملہ ہے, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا مطالبات ہیں ان کے؟
دیکھیے جو ڈاکٹرز کے مظاہرے، ہڑتال اور یہ سارا سلسلہ جو ہے گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے. دیکھیں اوور آل بھی پورے صوبے میں جو صحت کا نظام ہے وہ انتہائی بوسیدہ ہے. منسٹر ہیلتھ صاحبہ ڈاکٹر اظہر صاحبہ ویسے باتیں بہت خوبصورت اچھی کرتی ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن کے لیول پہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ جو رزلٹ چاہتی ہیں وہ مل رہا ہے. مریض تو پریشان اور خوار ہی ہیں. اسپتالوں کی صورتحال، اب ڈاکٹرز اوپر سے احتجاج پہ چلے جاتے ہیں، ہڑتالیں کر لیتے ہیں تو مریض تو اور زیادہ پریشان ہے. اب دیکھیے جتنے بڑے اسپتال ہیں، سول اسپتال کی مثال لے لیں، جنا اسپتال لے لیں، NICH ہو یا NICVD ہو، یہاں پر مریض صرف کراچی کے مختلف علاقوں سے نہیں آتا. اگر آپ کراچی میں بھی پیشنٹ کا ٹریول ٹائم دیکھیں تو اگر کوئی سرجانی سے پیشنٹ چلے گا تو آپ سوچئے کہ جنا اسپتال کتنے گھنٹے میں پہنچے گا؟ 1.5 سے 2 گھنٹے اس کو لگ جاتے ہیں. پھر واپسی پہ ہی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. جب اسپتال پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی ڈاکٹر ہڑتال پہ ہیں، چیزیں ہڑتال. ایک طرف تو اس کا یہ اسپیکٹ ہے کہ مریض تو ہر طرح سے سفر کر رہا ہے نا، وہ چاہے ڈاکٹر ہڑتال کرے یا چاہے گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹیز نہ ہو. آپ نے تنقید کی کہ ڈاکٹرز ہڑتال کر دیتے ہیں، تو کیا صرف جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس بات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہم نے ہڑتال کیوں کی ہے؟ وہ تو اس بات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جو ڈاکٹرز کا ایشو ہے، جو سیلریز کا جو ایک مین مسئلہ ہے وہ پی جیز کا اور ہاؤس آفیسرز کی سیلریز کا مسئلہ ہے کہ انہیں سیلریز ٹائم پہ نہیں ملتی. 3 مہینے 6 مہینے گزر جاتے ہیں. ان کی بات جائز ہے. ظاہر کوئی بھی ملازم جس کو تنخواہ نہیں ملے گی وہ کیسے جاب کر سکتا ہے، وہ کیسے سرو کر سکتا ہے؟ گورنمنٹ جو ہے وہ بجٹ تو رکھ دیتی ہے لیکن اس کو ٹائملی ریلیز نہیں کرتی ہے. تو جب یہ اپنی کوششیں کرتے ہیں اس کے بعد میرے خیال میں ناکامی جب انہیں ہوتی ہے تبھی یہ سڑک پر آتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں اور بائیکاٹ کرتے ہیں تاکہ یہ آواز ان کی اعلیٰ حکام تک پہنچے. لیکن اس کا دوسرا اسپیکٹ دیکھیے یہ ہے کہ ڈاکٹرز جیسے ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی تنخواہوں کے علاوہ اسپتال میں فیسلٹیز نہ ہونے پر بھی احتجاج کر رہے ہیں. آلدو کہ یہ ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے، انتظامیہ کو سب چیزیں وہاں پرووائڈ کرنی چاہیے، لیکن اس کے چونکہ ریپرکشنز کے طور پر انہی ڈاکٹرز کے ساتھ مار پیٹ ہوتی ہے. اٹینڈنٹ جب آتا ہے تو اس کے سامنے تو ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں، جب پیشنٹ آتا ہے سامنے ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے. جب ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے کہ جی سرنج بھی باہر سے لے آؤ، کینولا بھی باہر سے لے آؤ، یہ 4 دوائیں ہیں یہ بھی باہر سے ملیں گی، تو وہاں مریض کو ملتا کیا ہے؟ صرف کنسلٹیشن ملتی ہے. اور اوپر سے وہ جو مریض کے ساتھ پھر ڈاکٹرز کا ایک اس میں قصور ضرور ہے کہ ڈاکٹرز کا جو بیہیویئر ہے وہ ٹورڈز پیشنٹس اچھا نہیں ہے. یہ جو ڈاکٹرز موجود ہیں یہ بات ان کو بھی ایکسپٹ کرنی چاہیے. میں چاہوں گی کہ میں ڈاکٹر صاحب سے اس حوالے سے بات کروں. کیا کامنٹ کریں گے اس وقت جو بات کر رہے ہیں اختر شاہین صاحب بیہیویئر کے حوالے سے اسپیشلی اور سامان باہر سے لانے کے لیے؟ کیونکہ اگر کسی ایک پہ الزام لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پوری کمیونٹی کو اس کا جواب دینا ہے. ایک اچھا کوسچن ہے اور ایک پبلک کے لیے اویئرنیس میسج بھی ہے. کیونکہ اگر ہم یہاں اپنا ورک ہوتا ہے ہمارا اسائنمنٹ کنکلوژن ہوتی ہے، جیسے پوائنٹس ڈاکٹرز کا آؤٹ لائن، ڈاکٹر کا کام کیا ہے، نرس کا کام کیا ہے، پیرامیڈک کا کام کیا ہے. ڈاکٹر کا کام ہے پیشنٹس آئے اس کو ٹریٹ کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا بیماری کو. اب یہ پبلک کو بھی ہم کہنا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی اور میڈیا کے دوستوں کو بھی، یہ ایڈمنسٹریشن ایشو ہوتے ہیں. اگر ہم میڈیسن لکھ کے دے رہے ہیں، اگر دوائی اویلیبل نہیں ہے تو اس کی ذمہ وار انتظامیہ ہوتی ہے. کیونکہ پیشنٹس کو، پبلک کو یہی لگتا ہے کہ یہ سامنے جو ڈاکٹر کھڑا ہوا ہے یہی سب کچھ مالک ہے، یہی مجھے وینٹ دے گا، یہی مجھے بھیج دے گا. تو کیا کرتے ہیں وہ بیچارے ڈاکٹرز کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے ہی ہمارے پاس نمبر آف شارٹیج کم ہے. اگر ڈاکٹر 100 پیشنٹس آ رہے ہیں وہاں ہمارا ایک ڈاکٹر ڈیل کر رہا ہوتا ہے. ہمارے اتنے ورک ہیکٹک اتنا شیڈیول ہے کہ ڈاکٹر ہمارے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی پرسنل لائف نہیں ہوتی. 12 گھنٹے ڈاکٹرز کا جو آورز ہے، آپ باہر انٹرنیشنل رولز دیکھیں گے 8 آورز. مجھے اس بات کا جواب دے دیں، میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہوں گی. ایک شخص جو کہ پیسے نہیں دے سکتا، بڑی مشکلوں سے آپ کے ہسپتال پہنچتا ہے، اسپیشلی میں جنا ہسپتال کی بات کر لوں، سول کی بات کروں، جنا کی میں بات کر لیتی ہوں. اس کے بعد آپ پرچی پہ جو ہے ڈاکٹرز اس کو باہر سے میڈیسن لانے کے لیے دیتے ہیں. وہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ لکھ کے دیتے کیوں ہیں اس کو؟ آپ لوگ ڈاکٹر اگر چیز ادارے میں نہیں ہوتی، پیشنٹس آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ادارے میں نہیں ہے. اور یہ ابھی جو ہم نے ریسنٹ جو ایشو اٹھایا جو احتجاج ہوا، میں پھر ایک بات کا جواب مجھے دیجیے. آپ کو پتا ہے کہ وہ میڈیسنز وہاں پہ موجود نہیں ہیں، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ باہر سے لے کے آئیں. پھر یہ جو کمیشن والے دوائیوں کا چکر ہوتا ہے اس کا کیا سلسلہ ہے؟ کہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مختلف میڈیکل ریپس آتے ہیں اور پھر آپ کو یہ کہا جاتا ہے جناب اس کمپنی کی دوائی لی جائے. کہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں ایک ریئلٹی بھی ہے. آج کل اس میں چھپانے کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. کچھ عناصر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پرائیویٹ پریکٹسز میں، کلینکس میں یا گورنمنٹ میں ان کے کمپنیز سے کچھ اسائنمنٹس ہوتی ہیں. 5 انگلیاں برابر بس لائے کہ گورنمنٹ میں ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارے پاس پیشنٹ ویلفیئر ہے ڈاکٹرز نے بنائی ہوئی ہے، جس میں ایچ او پی جیز جو پیشنٹ انافورڈیبل آتے ہیں اپنے پاکٹ سے پیسے لیتے ہیں. جو دور دراز سے لڑکانے کے مریض آتے ہیں،
نواب شاہ سے آتے ہیں, ہم اپنے جیب سے ڈونیشن کر کے ان کے لیے چیزیں ارینج کرتے ہیں. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک پہلو ہے, اگر یہ فیس ہے تو یہ بھی ایک فیس ہے کہ جناب ہم جو ہیں وہ ایسوسیشن یہ بھی کام کرتی ہے, ہماری یہ چیزیں اس طرح بھی کام کرتی ہیں. جی اختر شاہین صاحب, مزید کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس لیے لکھی جاتی ہے میڈیسن کیونکہ ڈاکٹرز کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہے, میڈیسنز موجود نہیں ہیں ہاسپٹل میں. جی ڈاکٹر صاحب جو بات کریں, دیکھیں اس میں مین جو ریسپانسبل ہے یا کلپریٹ ہے نا, وہ ہے اسپتال کی انتظامیہ. جو اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز بیٹھے ہیں, وہ بیٹھے کیوں ہیں؟ پھر پروفیسرز لوگ آپ دیکھیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی سیٹ پر قبضہ جما کے بیٹھے ہیں. وہ پروفیسرز ہیں, کلینکل سائٹ پہ جائیں نا, مریض دیکھیں نا, جو سرجن ہے وہ آپریٹ کرے نا جا کے. ایڈمنسٹریشن میں کیوں بیٹھا ہے وہ؟ اس پر جو اتنے پیسے گورنمنٹ نے لگائے ہیں, جو ہمارے ٹیکس منی اس پر لگی ہے, وہ کام تو نہیں کر رہا. وہ وہاں بیٹھ کے کلرکی والا کام کر رہا ہے, کلرک والا کام کر رہا ہے. ایک پروفیسر ہو کے بھی کلرک بن کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو یہ زیب دیتا ہے. یہ احساس ذمہ داری کی بھی بات ہے. دوسری سائڈ پہ دیکھیں جو مسائل ہیں اسپتال میں فنڈنگ کی کمی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لوکیشن کم ہے, لیکن جو ہیں وہ بھی تو پراپر یوٹیلائز نہیں ہو رہی نا. اور اس کی پراپر یوٹیلائزیشن کرنا ظاہر ڈاکٹر کا ایک بہت تھوڑا سا پارٹ ہے, لیکن زیادہ پارٹ ہے ایڈمنسٹریشن کا, کہ وہ میڈیسن انشور کرے, ٹیسٹ اویلیبل ہوں, پیشنٹ کو فیسلٹی ملے, بیڈ اویلیبل ہو, یہ ساری سہولتیں. میرا خیال ہے کہ پروگرام کا وقت بھی کم ہو رہا ہے. میں آپ سے بڑی امپورٹنٹ بات پوچھنا چاہتی ہوں. ایسا تو نہیں ہے کہ آنکھیں بند ہوں گی, تمام چیزوں پہ نظر تو ہوگی سب کی, خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ کی نظر تو ہے ان چیزوں پہ. اور سندھ گورنمنٹ تو واحد ایک ہی دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ہسپتالوں کی حالت بہت بڑی اچھی کر دی ہے, ہماری پرفارمنس بہت اچھی ہے. کیوں صحیح نہیں ہو پا رہا, کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے جو حکومت دعویٰ کرتی ہے, اس میں بتائیے کہ حکومت کا اس میں کیا کردار ہے. آپ سب سے بڑی مثال دیتے ہیں SIUT کی, تو وہ کس نے بنایا, کون چلا رہا ہے؟ گورنمنٹ اس میں فنڈنگ کا ایک پارٹ ضرور ہے, لیکن اس کو کون چلا رہا ہے؟ ڈاکٹر ادیب رضوی چلا رہے ہیں. آپ کے ایک ہی مثال ہے نا. اس کے علاوہ آپ انڈس اسپتال کی مثال دیتے ہیں. انڈس اسپتال کس نے بنایا ہے؟ ڈاکٹر عبد الباری خان نے بنایا, NGO کے تھرو بنایا. آپ اس کا بھی کریڈٹ آپ لے کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ بتائیے سول اسپتال میں سب سے بڑی جو آرگنائزیشن ہے وہ ہے PWA, پیشنٹس ویلفیئر ایسوسیشن. وہ کون چلاتا ہے؟ ڈاکٹر چلاتے ہیں. جنا اسپتال میں آپ اسی طرح دیکھ لیں, گاما نائف ہے, چاہے سائبر نائف ہے, پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن ہے. اگر یہ NGOs کو اسپتالوں میں سے نکال لیا جائے اور ان کی فنڈنگ اس میں سے نکال لی جائے تو سارا سسٹم ہی آپ کا کولیپس کر جائے گا. تو گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ یہ گورنمنٹ کی ناکامی ہے, گورنمنٹ کا اپنا فیلئر ہے اس میں. گورنمنٹ کا فیلئر ہے. میں تو پروگرام کرتے ہوئے یہ سوچ رہی ہوں کہ مطلب ہمارے پروگرام میں مختلف پالیٹیشینز آتے ہیں اور خاص طور پہ بہرحال سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ بڑی اچیومنٹس ہیں ان کی. اینی وے کبھی آفیشل سے بھی اس پہ بات کی جائے گی, اور میرا خیال ہے کہ کسی گورنمنٹ آفیشل کو اس وقت ہونا چاہیے تھا پروگرام میں. نیکسٹ پروگرام میں اس کو ڈیزائن کرتے ہیں. آپ کی طرف جاتے ہیں محمد نواز ڈائری صاحب. یہ تمام چیزیں تو ہو گئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی اگر شخص اپنے طور سے پٹیشن دائر کرنا چاہے اور کہے کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے, اس کو ٹھیک ہونا چاہیے, کیا ایسا ہے کہ کوئی شخص اگر خاص طور پر MD-CAT ٹیسٹ کی میں اگر بات کروں تو اس میں اگر کوئی یہ کہتا ہے پرسنلی جا کے جناب مجھے اس پہ اعتراض ہے, سب کو رکوا دیا جائے, تو کیا اسٹے ہو سکتا ہے اس پہ؟ بالکل ہو سکتا ہے. اور اس پہ ابھی جو نیکسٹ اسٹیج ہے ہماری اسی پہ جائیں گے. اسٹے بھی ہو سکتا ہے, اور اسی کے ساتھ ریکنڈکٹ کی ہم نے ریکویسٹ کی ہے, اسی کے ساتھ JIT جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی ریکویسٹ کی ہے آنریبل کورٹ کو. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا پریسیڈنٹ سیٹل ہو کہ کل کو کوئی یہ سوچ بھی نہ سکے کہ ٹیسٹ لیک ہو سکتا ہے. تو ایسا میکینزم کے لیے آنریبل کورٹ نے لکھا ہے بورڈ اینڈ یونیورسٹیز کو کہ آپ کمنٹ لیں مختلف ٹیسٹنگ ادارے جو معتبر ٹیسٹنگ ادارے ہیں, IBA ہے, آغا خان ہے, ان سے آپ لیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں آپ کو سکسیس حاصل ہو سکتی ہے. انشاءاللہ ہوگی. آخری چیز میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا, پروگرام کا وقت بہت کم ہے. جتنے بھی مسائل ہیں نا اس حوالے سے مجھے اس پبلک سے ایک شکایت ہے کہ ان مسائل کو ڈاکومنٹ کے طور پر نہیں لے کر آتے. اگر آپ کو ہاسپٹل میں دوائیاں نہیں مل رہی تو آپ کا آئینی قانونی حق ہے کہ آپ کو ملنی چاہیے. تو آپ ایک کام کیا کریں, جہاں آپ مس مینجمنٹ جس سے دیکھیں, مس گورننس دیکھیں, بیڈ گورننس دیکھیں, وہاں ایک وائٹ پیپر اٹھائیں, گریونسز لکھیں, اس کی فوٹو کاپی کرائیں, اسی ادارے میں جمع کرائیں, اس کا انورڈ نمبر لیں اور آؤٹ ورڈ اور انورڈ نمبر ہوتا ہے وہ ضرور لیں, ٹھپا لگائیں, ہمیں دیں, باقی ہم آواز بنیں گے وہاں. چلیں, بہت اچھی بات ہے. اختر شاہین صاحب, پروگرام کا وقت بہت کم ہے, لیکن ایک امپورٹنٹ ایشو جس کو میں کہہ رہی ہوں کہ بہت جلدی سمیٹ لیں. یہ جو MD-CAT کے بعد جو ڈاکٹرز کی لسٹ میں شامل ہو بھی جائیں گے, ویسے تو اس دفعہ بہت کم لوگ ہوں گے, لیکن ایک اور مافیا بھی ہے جس میں یہ شامل ہے کہ اگر پرائیویٹ کالجز ان کو ایڈمیشن دے رہے ہوتے ہیں تو پرائیویٹ کالجز پہلے ان کے انٹرویوز لے لیتے ہیں,
اور چونکہ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں, بچے پریشان ہوتے ہیں, تو لاکھوں روپے جو ہے وہ فیس ان کی مد میں جمع کروا دی جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد گورنمنٹ کے جب لسٹوں میں نام آتا ہے تو پھر ان کو ظاہر سی بات ہے وہ گورنمنٹ کا رخ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب اتنے لاکھوں روپے دینے سے بہتر ہے کہ ہم گورنمنٹ کی طرف چلے جائیں, وہاں کم پیسے لگیں گے. اس حوالے سے کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے گورنمنٹ ہسپتالوں کو, گورنمنٹ یونیورسٹیز کو, کہ جناب یہ کیا پیسوں کا بازار گرم کر کے رکھا ہوا ہے اور کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں, اس میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل جو ہے وہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے جو میڈیکل کالجز کی, ڈینٹل کالجز کی پرمیشن دیتی ہے, سیٹس الوکیشن اس کی اپروول سے ہوتا ہے. یہ کام اس کو کرنا چاہیے جو کہ نہیں کر رہا ہے. دیکھیں, اس حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ واضح طور پر موجود ہے جس میں ہدایت دی گئی تھی کہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں یا ڈینٹل کالجز ہیں وہ پر انم 6 لاکھ روپے سے زیادہ پیسے نہیں لے سکتے ہیں. لیکن اس فیصلے کی بھی وائلیشن ہو رہی ہے. اب دیکھیں, کورٹ کے فیصلوں پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے تو پھر کہاں جائیں لوگ؟ ایک جو میڈیکل کالج ہے پر انم وہ 20 سے 25 لاکھ روپے بھی لے رہے ہیں. یہاں پہ شہر میں بھی ایسے کالج موجود ہیں اور دیگر شہروں میں بھی موجود ہیں. آپ سوچیں گے ایک ڈاکٹر, جب آپ 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ روپے کا ایک ڈاکٹر بنائیں گے تو وہ ڈاکٹر باہر آنے کے بعد وہ مارکیٹ میں کیا کرے گا؟ کیا وہ انسانیت کی خدمت کرے گا یا پہلے اپنے پیسے ریکور کرے گا؟ بہت شکریہ اختر شاہ امرین صاحب میرے ساتھ موجود تھے. محمد نواز ڈائری آپ میرے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر محبوب صاحب آپ میرے ساتھ موجود تھے. پروگرام شاید جس نوعیت کا ہم کرنٹ افیئر پروگرام کر رہے ہوتے ہیں سیاست پہ وہ تو آپ کو نہ لگے, لیکن یہ وہ پروگرام ہے جو معاشرے کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتا ہے. سوچنا چاہیے, گورنمنٹ آفیشل سوچیں اس پروگرام کو دیکھ کے, وہ لوگ سوچیں کہ جو کہ گلے میں سے کھینچ کے پیسہ نکالتے ہیں اور مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں, ماں باپ کی مجبوریوں کا, ان بچوں کی خواہشات کا جو کہ صرف ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ پڑھ لکھ جائیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. کیا اس طرح سے بچے پڑھیں گے؟ کیا اس طرح سے ملک ترقی کرے گا؟ آپ کی سیاست اپنی جگہ, لیکن خدا را اگر آپ کو اپنی سیاست باقی رکھنی ہے تو پاکستان کو باقی رکھنا, اور پاکستان کو باقی رکھنا ہے تو اس کے مستقبل کو دیکھنا ہے, کیونکہ 50.2% آپ کا نوجوان ہے. اگر آپ نے اس نوجوان کی فکر نہ کی تو آپ کا مستقبل ایک طرف ہو جائے گا, آپ کا مستقبل آگے نہیں بڑھے گا. میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو واقعی ہی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.